फादी अब बस करो, चलो अब, पहले ही हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। बाबर शाह ने घड़ी पर एक नज़र डालकर फवाद को मुखातिब किया, जो आईने के सामने खड़े टाई की नॉट दुरुस्त कर रहे थे। इस वक्त वो अजहर शाह, बाबर शाह और एसपी कामरान रेस्ट हाउस के एक कमरे में मौजूद थे। मगरिब की अजान में कुछ ही वक्त बाकी था। वो सब एसपी खावर मलिक की तरफ जाने के लिए तैयार थे। फवाद ने नॉट ठीक करने के बाद हैंड बैग हाथ में लिया और वो सब कमरे से निकल आए। अजहर शाह और बाबर शाह ने गाड़ी की पिछली नशिस्तें संभाल लीं। फवाद फ्रंट सीट पर बैठ गए, जबकि एसपी कामरान ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गए। अभी उन्होंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी कि मोबाइल की बेल बज उठी। एसपी कामरान ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला, ऑन करके कान से लगाया। कॉल खावर मलिक की थी। यार कामरान, कहाँ रह गए हो तुम लोग? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो लोग हमारे मुंतज़िर होंगे। मैं उन्हें फ़ोन करके अपनी आमद से मुत्तला कर चुका हूँ। बस खावर भाई, हम निकलने ही वाले थे, कामरान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर जल्दी पहुँचो। एसपी खावर मलिक ने रिसीवर रख दिया। कामरान ने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करते हुए गेट से गाड़ी बाहर निकाल कर ले गए। मारूफ शाहराहों पर मुनासिब हद तक तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करते हुए तकरीबन 10 मिनट में वो एक आलीशान बंगले के सामने मौजूद थे। बहुत बड़े आहनी गेट के सामने बैठा हुआ गन बरदार चौकीदार उन्हें गाड़ी रोकते देख कर चौकस हो गया था। कामरान ने गाड़ी बिल्कुल उसके करीब रोकी। साहब को बुलाओ, कामरान ने बगैर किसी तमहीद के हुक्मिया लहजे में कहा। आप कौन हैं? चौकीदार गहरी नजरों से उन चारों को देखने लगा। अपने साहब से कहो कि कामरान साहब आए हैं। कामरान कदरे करख्त लहजे में बोले तो चौकीदार कुछ मरूब सा होकर पलटा। उसी पल आहनी गेट के करीब लगा बगली दरवाज़ा खुला और उसमें से एसपी खावर मलिक बरामद हुए। गालिबन उन्होंने गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन ली थी। वो भी बिल्कुल तैयार थे, अलबत्ता कोट पहनने के बजाय एक बाजू पर डाल रखा था। पिछली साइड का दरवाज़ा खोलकर वो अजहर शाह के साथ बैठ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम इस वक्त 1 घंटा लेट हो चुके हैं कामी, एसपी खावर मलिक ने कामरान को मुखातिब किया, जिन्होंने उनके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ाई थी। तो क्या आपने उनके साथ टाइम फिक्स कर रखा था? हाँ, मैंने फ़ोन पर उनसे वक्त ले लिया था और वहाँ सभी हमारे मुंतज़िर होंगे। क्या मतलब? हम क्या वहाँ तमाश बीन बनकर जा रहे हैं? अजहर शाह तिनक कर बोले। अरे साहब, हमारा वहाँ जाने का मकसद क्या है ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना। वो तो यही जानते हैं कि शहर का एसपी आज उनके कोठे पर जा रहा है। एसपी खावर मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी इस वक्त निस्बतन पुरसकून एरिया से गुजर रही थी। कामरान मुश्ताकी से ड्राइविंग कर रहे थे। कामी, तुम्हारे नज़दीक इस मसले को किस तरह हैंडल किया जाए? तुमने इस पर कोई होमवर्क किया? क्या मतलब खावर भाई, मैं समझा नहीं। भाई, यहाँ तक तो मामलात और हालात किसी हद तक दुरुस्त रहे हैं, लेकिन अब मामला सिर्फ हमारे दरमियान नहीं है। अब दूसरा फरीक भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है? कुछ इस बारे में भी सोचा? वहां जाकर क्या करना है, क्या कहना है? मलिक साहब, कहना क्या है, जिस मकसद के लिए आए हैं उसे पूरा करना है। बस 2 लफ्जी बात ही तो करनी है। हम कौन सा किसी मुबाहिसे में शिरकत करने जा रहे हैं? अजहर शाह मजबूत लहजे में बोले। शाह जी, मकसद के हसूल के लिए तगो-दो भी तो की जाती है। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो इतना मामूली नहीं जितना आप समझ रहे हैं, और ना ही ये 2 लफ्जों में निमटने वाली बात है। खावर मलिक मामले की गहराई और उलझाव को बखूबी समझ रहे थे। इतना गैर मामूली भी नहीं है मलिक साहब, हम भला 4-5 मर्द मिलकर एक औरत को ना हैंडल कर सकेंगे? शाह जी, आप शायद इस किस्म की औरतों के बारे में मालूमात नहीं रखते। वो कोई मजबूर और बेबस हालात की चक्की में पिसने वाली मजलूम औरत नहीं, बाजार हुस्न की सबसे मशहूर नायिका है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उसकी एक जुम्बिश अबरू पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएंगे। खावर मलिक बोले। लेकिन उसकी पहुंच से डर कर हम पीछे तो नहीं हट सकते। घी अगर सीधी उंगलियों से ना निकला तो उंगलियां टेढ़ी भी की जा सकती हैं। अजहर साहब, जोश से नहीं होश से काम लें। आप कोई नौजवान या गैर जिम्मेदार शख्स तो नहीं कि मामले की संगीनी और नज़ाकत को ना समझ सके। इस वक्त गेंद सितारा बेगम के कोर्ट में है, सो हमें निहायत तरीके से चलना पड़ेगा। हमें मसले को हल करना है, उसमें मजीद पेचीदगियां पैदा नहीं करनी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि बजाय उस औरत से डरने के अपना मुद्दा उसके सामने बयान कर देंगे। सीधी तरह मान गई तो ठीक, वरना फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, हम उस औरत से डर नहीं रहे और ना ही अपना मुद्दा बयान करने की हमें जल्दी है। पहले उसे राम करके अपने ट्रैक पर लाने के बाद असल मकसद पर आएंगे तो हमें कामयाबी हासिल होगी। आप एक कारोबारी शख्स हैं, यही समझ लें कि हम यहाँ एक डील करने जा रहे हैं। एक टेंडर पास करवाना है, लेकिन उस टेंडर के और भी कई उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा टेंडर का मालिक दिलचस्पी ले रहा है। ऐसी सूरत में हमें बहुत सोच समझ कर चलना है कि हर उम्मीदवार को किक आउट करके
मालिक अपनी दिलचस्पी को पसे पुश्त डालकर वो टेंडर हमारे हवाले कर दे। एक बिजनेसमैन समझ सकता है कि ये किस कदर मुश्किल डील है। हम उसे ना तो मजबूर कर सकते हैं और ना ही ताकत के जोर पर अपनी बात मनवा सकते हैं। फिर यही है कि मामला कम्युनिकेशन के जरिए हल हो, और अगर इस सिचुएशन में आप कुछ सख्त कहेंगे तो मामला उलट भी सकता है। खावर मलिक ने उन्हें रसानियत से समझाया। मुझे समझ में नहीं आ रही मलिक साहब के सीधा साफ रास्ता है, फिर हमें पेचीदा बल खाए हुए रास्ते पर चलने की क्या जरूरत है। यही तो बात है ना शाह जी, कि यहाँ पेचीदा रास्ते में हमारे लिए निस्बतन कम दुश्वारियां हैं। मलिक साहब, क्या इस सिलसिले में आपके इख्तियारात भी कुछ नहीं कर सकते? बिल फर्ज महाल अगर हमें कानून का रास्ता इख्तियार करना पड़े तो क्या तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कानून? कौन से कानून की बात कर रहे हैं अजहर साहब? हम जैसे बज़ाहिर बा इख्तियार लोग उन्हीं इख्तियारात की हथकड़ियों में जकड़े हुए होते हैं। मजबूर हमसे तो इसी कानून की आड़ में गैर कानूनी काम लिए जाते हैं। उन ऊंची कुर्सियों पर बैठने वालों ने कानून को रखेल बना रखा है। उनके हाथ में डोरियां हैं और कानून के असूल कठपुतलियां जैसे चाहें नचा दें। और ये सितारा बेगम और इस जैसी कई बड़ी नाकाएं हमसे ज्यादा बा इख्तियार होती हैं कि कानून बनाने वाले उनके तलवे चाटते हैं। हम उन पर हाथ डाल भी दें तो अगले दिन ऊपर से उनकी सिफारिश आ जाएगी। इनके बड़े बड़े लिंक्स हमारी पेटियां तो उतरवा सकते हैं, लेकिन हम उनका बाल भी बीका नहीं कर सकते। खाविर मलिक का लहजा तल्ख हो गया। हैरत है, एक ब्यूरोक्रेट होकर आप इस तरह बात कर रही हैं। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, पूरे शहर के हाकिम हैं आप। नहीं अजहर साहब, हाकमियत तो दूर की बात, हम तो खुद हुक्म के गुलाम हैं। हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स को तो सितारा बेगम जैसी औरतें चुटकी में मसल दें। आप क्या समझते हैं, एक इस्लामी ममलिकत में जहां खुलेआम गुनाह कबीरा की दावतें दी जाती हैं, कहबा खाने और रेड लाइट एरिया हैं, ये सब हमारी या हमारे कानून की निगाहों में नहीं है? ऐसी बात नहीं, हम सब कुछ जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उन लोगों के पास कुछ ऐसे कानूनी जवाज होते हैं जिनकी बिना पर हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते। फिर उन लोगों की पुष्टपनाही करने वालों की बेहिसाब ताकत के सामने भी हमारा अपाहिज कानून नहीं टिक सकता। ये अगर इतना आसान होता तो ये कोठे आपको आबाद दिखाई ना देते। ये उन्हीं ऊंचे ऐवानों के मालिकान के दम कदम से हैं। एसपी खावर मलिक ने एक तल्ख हकीकत बयान की। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब ने एक तवाइफ के सामने हथियार डाल दिए हैं। हम उसकी पहुंच से खौफजदा हो गए हैं। लानत है हमारे मर्द होने पर। अजहर शाह का लहजा चुभता हुआ था। एसपी खावर मलिक ने एक नज़र उनके चेहरे के तंजिया तासुरात पर डाली और गोया हुए, यानी आपका ख्याल है कि किसी किस्म का हंगामा करके अपना मकसद हासिल किया जाए, यही कहना चाहते हैं ना आप? लेकिन सॉरी टू से अजहर साहब, यहाँ मर्दानगी आजमाने का नतीजा -0 के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा। बहरहाल मेरा मकसद तो आपको समझाना था, आगे आप लोगों की मर्जी। खाविर मलिक के लहजे में नाराजगी थी। अजहर शाह से बात करने के बाद उन्होंने ड्राइविंग करते कामरान को मुखातिब किया। कामी, मेरा ख्याल है मेरा तुम लोगों के साथ जाना भी कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, और मेरी कुछ ऐसी जरूरत भी नहीं। गाड़ी रोको, मैं वापस जाना चाहता हूं। अरे खावर भाई, नाराज ना हो, जैसे आप बेहतर समझेंगे और करेंगे हम भी वही करेंगे। कामरान संजीदगी से बोले। मैं नाराज नहीं, लेकिन मैं अपने कैरियर को दांव पर लगाना नहीं चाहता। अब तक के बेदाग कैरियर पर कोई धब्बा लग जाए, कम से कम ये मुझे मंजूर नहीं। फिर मेरा ख्याल है कि ये मामला उनका या सितारा बेगम का है, ये आपस में जैसे चाहेंगे डील कर लेंगे। खावर मलिक हकीकतन अजहर शाह की जिद से नालां थे। नहीं मलिक साहब, हम आपके तवस्सुत से जा रहे हैं, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आप इस मसले पर हमारी मदद का वादा कर चुके हैं, इसलिए प्लीज कूल डाउन। और अजहर यार, तुम भी तो तहम्मुल से काम लो। अभी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है, महज मफरूज़े कायम किए जा रहे हो। देखो, झगड़ा या हंगामा किसी मसले का हल नहीं हो सकता। इस वक्त हम हाजतमंद हैं, सो हमें झुकना पड़ेगा। अगर वो कुछ सख्त सख्त सुनाए भी तो चुप करके सुन लेंगे, इसलिए कि मसला 2 अफराद की जिंदगी का है। कुछ देर के लिए अपने आप को झुका लेने में कोई हर्ज नहीं। बाबर शाह पहले खावर मलिक से और बाद में अजहर शाह से मुखातिब हुए। लेकिन भाई, अजहर शाह ने कुछ कहना चाहा। अजहर, तुम्हें मेरी बात पर यकीन है या नहीं? अभी तो हम उस औरत से मिले ही नहीं। यह भी मुमकिन है कि वो पहली बार ही में मान जाए, और यह भी हो सकता है कि हमें यहाँ चंद बार आना पड़े। तो यार, आएंगे, हर मुमकिन तरीके से कोशिश करेंगे कि यह मामला बाअहसन व खूबी निमट जाए, और अगर ऐसे ना हल हुआ तो फिर तुम्हारे तरीके पर चलने के सिवा कोई चारा कार नहीं रहेगा। बाबर शाह बहुत धीमे लहजे में बोले और उनके अल्फाज का खातिर खा नतीजा बरामद हुआ। अजहर शाह मान गए। ठीक है, जिस तरह आप मुनासिब समझें।
ان کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات بھی کسی حد تک نرم پڑ گئے تھے۔ بابر شاہ نے طمانیت بھری سانس لے کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ خاور ملک کے تنے ہوئے اعصاب بھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس تمام عرصے میں فواد کچھ نہیں بولے تھے۔ ان کا ذہن مسلسل ادھیڑ بن میں تھا۔ وہ حالات کی نزاکت کو پوری طرح سمجھ رہے تھے اور یہ بھی جان رہے تھے کہ جو مسئلہ انہیں درپیش ہے اس کا حل بے انتہا تحمل، بردباری اور سوجھ بوجھ سے ہی ہو سکے گا۔ ذرا سی بے احتیاطی، ذرا سا اشتعال سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کو کافی تھا۔ آریان اور اس کی ماں ستارہ بیگم کی ملکیت تھی۔ وہ چاہتی تو انہیں آزاد کر دیتی، چاہتی تو ان کی قیمت لے لیتی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی قیمت پر ان دونوں کو نہ جانے دیتی کہ بہرحال وہ دونوں اس کے کاروبار کی بنیادی اکائیاں تھیں۔ بابر شاہ نے اظہر شاہ کو تو سمجھا بجھا دیا تھا، لیکن وہ متفکر تھے اس لیے کہ کوٹھے کا ماحول اور وہاں بسنے والوں کی ذہنیت کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی اظہر شاہ کی طرف سے انہیں فکر لگی رہنی تھی کہ مزاج کے خلاف کوئی بھی بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ سکتے تھے۔ بہرحال اوکھلی میں سر دے کر موسلوں سے ڈرنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھے۔ اب جو ہونا تھا اسے فیس تو کرنا تھا۔ گاڑی چند ایک خوبصورت کوٹھیوں کے قریب سے گزر کے سڑک کے ایک طرف رک گئی۔ یہاں سے پیدل آگے ہی جانا پڑے گا، گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ خاور ملک اپنی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے بولے تو وہ سب بھی گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ سڑک کے دائیں طرف قدرے کشادہ گلی تھی۔ خاور ملک اس گلی کی طرف چل پڑے تو باقی سب بھی ان کی تقلید میں آگے بڑھنے لگے۔ فواد نے بازار حسن کا صرف نام ہی سنا تھا، پہلی بار ایسی جگہ پر آئے تھے۔ انہیں یہ جگہ کوئی غیر معمولی نہیں دکھائی دی۔ 2 منزلہ 3 منزلہ مکانوں کی آمنے سامنے بنی قطاریں، کہیں سے کشادہ اور کہیں سے تنگ گلیاں۔ کافی آگے آنے کے بعد وہ دوبارہ دائیں جانب مڑ گئے۔ بائیں ہاتھ پان سگریٹ بیڑی کی 2-3 دکانیں تھیں۔ یہ گلی پچھلی گلیوں کی نسبتاً قدرے وسیع تھی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی تھی۔ قدم قدم پر پھول بیچنے والے ہاتھوں میں پھولوں کی لڑیاں لیے کھڑے تھے اور ہر نووارد کی طرف لپکتے تھے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، مکانوں کے اوپری چوبارے روشن ہو چکے تھے۔ بابو پھول تو لے لو، ایک عورت جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے پھولوں کی لڑیوں والا ہاتھ کامران کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ نہیں چاہیے۔ کامران سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گیا۔ ارے بابو دیکھ تو لے۔ دیکھتا کاہے کو نہیں رے، نیلو نام ہے ہم کا۔ خالص بازاری لہجہ اور انداز وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فواد کی زیرک نگاہیں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بازار کی چہل پہل اور رونق دو چند تھی۔ کچھ فاصلے پر چند آدمی کھڑے بڑی تولتی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سرخ اور میرون کلر کے مفلر گلے میں ڈالے، مونچھوں اور بالوں کو تیل سے چپڑے، پان سے رنگے ہونٹوں والے، انگلیوں میں بیڑیاں دبائے، ایک دوسرے سے سرگوشی میں باتیں کرتے فواد کو پہلی نظر میں ہی وہ کوئی تیسری دنیا کی مخلوق دکھائی دیے۔ وہ جن معنی خیز نظروں سے ان سب کو دیکھ رہے تھے، ان نظروں کا مطلب سمجھ کر فواد کو کوفت ہونے لگی۔ ان کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور محرک وہ 26-27 سالہ جوان تھا جس نے ان کے بالکل قریب آ کر خاور ملک کو سلوٹ جھاڑا تھا۔ خاور ملک نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ سر ہم، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ملک صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ گدھے، یہ کوئی جگہ ہے جہاں سلوٹ جھاڑ رہے ہو؟ نان سینس، خاور ملک نے خشک لہجے میں کہا۔ سوری سر، نوارد کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری کا بچہ، وہ دانت کچکچا کر بولے اور ساتھ ہی 10 دیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، خاص طور پر وہ تینوں دلال جو غالباً شکار پھانسنے کی نیت سے وہاں کھڑے تھے، بڑی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ باقی تینوں کہاں ہیں؟ بہت دھیمے انداز میں خاور ملک بولے۔ سر وہ اس وقت BC اور D پوائنٹ پر الرٹ ہیں۔ نووارد سرکاری زبان میں بولا۔ گڈ، ہم اوپر جا رہے ہیں، تم اصغر کو ساتھ لو اور دروازے کے آس پاس ہی رہنا۔ جی سر۔ نووارد نے ان کی بات کے اختتام پر سلوٹ مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا، لیکن خاور ملک کی کاٹ کھانے والی نظروں سے گڑبڑا کر سر کھجاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ ملک صاحب، یہ سب کیا ہے؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ سیکیورٹی، جس جگہ ہم اس وقت موجود ہیں یہاں دکھائی کچھ دیتا ہے اور اصل میں ہوتا کچھ اور ہے۔ بے شک ہم یہاں جھگڑے کے لیے نہیں آئے، لیکن پھر بھی ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ خاور ملک سرخ لکڑی کے جالی دار دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ لیجئے جناب، ہماری منزل آ گئی، آئیے۔ SP خاور ملک نے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ سیڑھیوں کے شروع میں بائیں طرف ایک دروازہ تھا جو غالباً نچلی منزل کے اندر داخل ہونے کا راستہ تھا، لیکن اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ سب آگے پیچھے قدم اٹھاتے زینہ طے کرتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک 4-5 فٹ لمبی چوڑی بالکنی تھی۔ بالکنی میں کھڑے غلام عباس کو دیکھ کر بابر شاہ کی نگاہوں میں شناسائی کی رمق جاگی۔ وہ آج بھی اسی حلیے میں تھا،
جس میں انہوں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھنے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پانچوں بالکنی میں ایک پل کو رکے اور پھر لکڑی کے ایک بہت بڑے منقش دروازے کے کھلے پٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ یا لاؤنج تھا جس کی چاروں دیواروں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بند دروازے تھے۔ یہ لاؤنج یا کمرہ قدرے گولائی کی شکل لیے ہوئے تھا اور اس کے وسط میں گہرے نیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، جبکہ چاروں اطراف نہایت قیمتی صوفے گولائی میں بچھائے گئے تھے۔ چھت کے وسط میں لگا فانوس 7 رنگی روشنیوں سے منور تھا۔ ابھی انہیں اندر آئے 1 آدھ منٹ ہی گزرا ہوگا کہ ایک تیکھے نقوش کی گدرائے ہوئے جسم کی مالک خوبصورت عورت ان کی طرف تیزی سے آتی دکھائی دی۔ سلیو لیس ہاف بلاؤز کے ساتھ بلیک شفون کی ساڑی اس کے گندمی رنگ کو عجیب سی تازگی بخش رہی تھی۔ شولڈر کٹ بالوں کو مصنوعی رنگ دیا گیا تھا لیکن اس پر سج رہا تھا۔ اپنے بے باک حلیے کے باوجود وہ بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول سب سے آگے کھڑے خاور ملک کے قدموں میں رکھ دیے۔ سواگت کا یہ انوکھا اور دل نشیں انداز ایک پل کو ان سب کو بہت اچھا لگا۔ فواد نے کوٹھوں کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں سنی تھیں لیکن اس وقت وہ ان کا مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ زہ نصیب، آج تو اپنے بھاگوں پر رشک آ رہا ہے کہ ہمارے غربت کدے میں شہر کے بادشاہ نے قدم رکھ دیا۔ اس کا لہجہ دل نشیں تھا اور انداز من موہنے والا۔ آپ یقیناً ستارہ بیگم ہیں۔ خاور ملک نے تائید طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنی یہ پذیرائی اچھی لگی تھی۔ جی ہاں، کنیز کو ستارہ بیگم کہتے ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ اس کی نظریں ایس پی خاور ملک کے چہرے سے پھسل کر ان کے ہمراہ آنے والے چہروں کو ٹٹول رہی تھی۔ یہ چہرے یہاں آنے والے چہروں سے بالکل مختلف تھے۔ آئیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ہمراہ لیے ہوئے آگے بڑھی۔ بابر شاہ اتنی دیر میں اس کی شخصیت کو کسی حد تک کنگال چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بظاہر ستارہ بیگم جس قدر شائستہ دکھائی دے رہی ہے اس قدر ہے نہیں۔ کوٹھوں کی روایات میں بناوٹ کی ادائیت تو ہمیشہ سے زندہ رہی ہے کہ یہاں بسنے والوں کو ہر نئے آنے والے کے لیے بچ بچ جانا ہوتا ہے، خواہ دل میں اس کے لیے کتنی ہی نفرت چھپی ہو۔ محبت اور نفرت کا بھی عجیب ہی سلسلہ ہوتا ہے یہاں۔ وہ پانچوں ستارہ بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں ہی موجود ایک اور دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ غالباً یہ حال کمرہ مجرے وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ پورے کمرے میں سرخ قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں میں بنے ہوئے طاقوں میں برقی چراغ روشن تھے اور چاروں طرف دیواروں کے ساتھ ساتھ گدے بچھے ہوئے تھے جن پر نفاست سے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ فواد نے آگے بڑھنے سے پہلے جوتے اتارنے چاہے تو ستارہ بیگم نے منع کر دیا۔ ارے برخوردار، تشریف لے آئیے، کن تکلفات میں پڑ گئے؟ فواد اس کی بات سن کر اندر آ گئے۔ اس قدر صاف ستھرا جگمگاتا ہوا ماحول وہ مسحور سے چاروں اطراف دیکھ رہے تھے۔ ستارہ بیگم اور وہ نیچے گدوں پر براجمان ہو گئے۔ غلام عباس بھی ان کے ہمراہ ہی کمرے میں آیا تھا لیکن وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ ارے گھنگرو، کاہے کو ایسے خاموش کھڑا ہے؟ آج تو قسمت جاگ گئی ہماری۔ ارے ہمارے کوٹھے پر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کوئی چائے، کوئی بسکٹ، کوئی شربت، کوئی پینے پلانے کا انتظام کرو۔ ستارہ بیگم اپنی مخصوص معنی خیز انداز میں بولی۔ نہیں ستارہ بیگم، کوئی تکلف مت کیجیے گا، خاور ملک نے جلدی سے کہا۔ ارے ایس پی صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس میں تکلف کیسا؟ ارے ہم تو مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھانے والے لوگ ہیں، میلے تن والے سہی لیکن دل کے بادشاہ ہیں۔ خاطر مدارات سے ہمیں روک کر آپ ہماری مہمان نوازی کی روایت تو نہ توڑیے۔ آپ اس قدر مصر ہیں تو پھر ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیجیے، آپ کی روایت بھی برقرار رہے گی اور ہماری بات بھی۔ خاور ملک پینے پلانے کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ آپ بہت ہوشیار ہیں ایس پی صاحب، چلیے یوں ہی صحیح۔ ستارہ بیگم مسکرا دی اور پلٹ کر غلام عباس سے مخاطب ہوئی۔ گھنگرو، مہمانوں کے لیے شربت کا ہی انتظام کرو۔ غلام عباس ستارہ بیگم کی بات سن کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ستارہ بیگم دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی جناب، حکم کیجئے، کیا سنیں گے؟ گیت سنیں گے یا غزل یا پھر ناچ دیکھیں گے؟ ہر فرمائش پوری کرنے کا سامان موجود ہے۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تکلف اور حجاب کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ سب اس کی ایک ایک ادا کو سمجھ رہے تھے۔ ایس پی کوئی چھوٹی موٹی آسامی نہیں ہوتا، پورے شہر کا حاکم ہوتا ہے، اور اس وقت وہ حاکم اس کے دام میں آنے والا تھا۔ وہ گھاگ کھلاڑی تھی اور میدان میں کھیلنے کے ہر گر سے واقف تھی۔ اس آسامی کو پھانسنے سے اس کے لیے یقیناً بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ ایس پی خاور ملک بھی جان رہے تھے کہ وہ انہیں لہجوں اور اداؤں کے تارے عنکبوت میں جکڑنے کی کوشش میں ہے۔ نہیں ستارہ بیگم، ہم سننے کے لیے نہیں آئے۔
اس پروگرام کو پھر کبھی پر رکھیں، ہم تو سنانے آئے ہیں۔ ایس پی صاحب، یہ سننے سنانے کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، آپ کی بھی سنیں گے، لیکن آپ کوئی فرمائش تو کریں، یقیناً ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں ستارہ بیگم، آج پہلے آپ کو سننا پڑے گا۔ خاور ملک کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ ستارہ بیگم کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے، آنکھوں میں الجھن کے تاثرات در آئے، وہ عجیب مخمسے کی کیفیت میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایس پی صاحب، یقیناً کوئی بہت خاص بات ہے، ایسی ہی بات تھی تو آپ مجھے حکم کرتے، میں خود آپ سے کانٹیکٹ کر لیتی۔ ستارہ بیگم، کام ہمارا تھا سو ہمیں خود یہاں آنا تھا، ضرورت ہماری تھی جو ہمیں آپ کے در تک لے آئی۔ ایسا کیا کام تھا، ایسی کیا ضرورت تھی جو شہر کے حاکم کو ہمارے دروازے تک لے آئی؟ ہم جیسے بے امان لوگوں کو بھاگیا دان کر دیا؟ آپ کے قدموں نے تو ہماری توقیر بڑھا دی ایس پی صاحب۔ ستارہ بیگم، ہم نے سنا تھا کہ آپ اپنے دروازے پر آنے والے کا پھولوں سے سواگت کرتی ہیں۔ پھول محبت کی علامت ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت میں چھپی محبت کو آج ہم نے دیکھ بھی لیا، بہت اچھا لگا ہمیں جب آپ نے ہمارے قدموں میں پھول نچھاور کیے۔ خاور ملک بولے، یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے، وگرنہ ہمیں کون اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا، لیکن کچھ آزردگی جھلکتی تھی۔ آپ کی اسی محبت اور شائستگی سے حوصلہ پا کر میں اپنی عرض آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ میری عرض کو توجہ سے سنیں گی۔ ایس پی صاحب، جان اور ایمان کے سوا جو مانگیں گے حاضر ہوگا، جتنی میری بساط ہے اس سے بڑھ کر ثابت کروں گی، آپ کہیں میں سن رہی ہوں۔ ستارہ بیگم سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ستارہ بیگم، بہت بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے، سوچ لیجئے، اس بات پر قائم رہنا پڑے گا آپ کو۔ خاور ملک بولے، آزما کر دیکھ لیجئے، پھروں گی نہیں اپنی بات سے۔ ستارہ بیگم ثابت قدم تھی۔ تو پھر ستارہ بیگم، یوں سمجھ لیجئے ہم آپ سے آپ کا کلیجہ مانگنے آئے ہیں۔ خاور ملک گھمبیر لہجے میں بولے، دیکھیے ایس پی صاحب، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ جان اور ایمان کے علاوہ جو کچھ مانگیں گے حاضر ہوگا۔ آپ مجھ سے کلیجہ مانگ رہے ہیں، اگر میں کلیجہ آپ کو دے دوں گی تو پھر جیوں گی کیسے؟ اس کا لہجہ قدرے خوشگوار تھا۔ لیکن اگر آپ کو زندگی کی ضمانت دے دی جائے تو کیا پھر آپ ہماری فرمائش پوری کریں گی؟ بالکل، پھر تو کوئی یار نہیں۔ لیکن ایک منٹ ایس پی صاحب، آپ نے اپنے ساتھ آنے والوں کا تو تعارف کروایا ہی نہیں۔ ستارہ بیگم کی بات پر خاور ملک بھی جیسے ہوش میں آ گئے، مسئلے کی باریکیوں پر سوچتے اور پھر ستارہ بیگم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ بالکل ہی بھول گئے تھے کہ اس وقت ان دونوں کے علاوہ 4 نفوس اور بھی وہاں موجود ہیں جو یکسر خاموش بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ ابھی خاور ملک کچھ بولنے لگے تھے کہ دروازہ کھلا اور غلام عباس ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا، جس میں اورنج جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو پیش کیا۔ بھائی جی، بی بی پوچھ رہی ہیں کہ محفل کب ہونی ہے، کیا سازندوں کو بھیجوں؟ غلام عباس ہاتھ میں خالی ٹرے تھامے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نہیں گھنگرو، چاندنی کو منع کر دو، بیمار تھی وہ، اسے کہہ دو کہ محفل نہیں ہوگی، اور ہاں، ہم ضروری بات کر رہے ہیں اس لیے ذرا خیال رکھنا ادھر کوئی نہ آئے۔ ستارہ بیگم نے کہا تو غلام عباس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر بابر شاہ کی طرف دیکھا اور جی اچھا بھائی جی کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ستارہ بیگم دوبارہ خاور ملک کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ایس پی صاحب، آپ ان کا تعارف کروانے لگے تھے؟ اصل میں ستارہ بیگم، کام تو انہی کا تھا، آپ سے ملنے کے لیے بڑی دور سے آئے ہیں یہ، میں تو بس اس شہر میں ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اسی لیے ان کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ خاور ملک نے کہا تو ستارہ بیگم نے دلچسپی سے ان چاروں کی طرف دیکھا۔ کہاں سے آئے ہیں یہ سب؟ اس نے پوچھا۔ راول پنڈی سے۔ خاور ملک کے بتانے پر جوس کا گلاس ہونٹوں کی طرف لے جاتے ستارہ بیگم کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے گہری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ پنڈی شہر کا نام سن کر بہت ہلکا سا تاریک سایہ اس کے چہرے پر لہرا کر معدوم ہو گیا تھا، اور یہ سایہ صرف بابر شاہ اور خاور ملک کی زیرک نگاہیں ہی دیکھ پائی تھی۔ یقیناً اس کا ذہن بڑی تیزی سے کڑیاں ملا رہا تھا، لیکن وہ جہاں دیدہ عورت تھی، اس لیے اپنے اندر اٹھنے والی الجھنوں اور سوالوں کو بڑی خوبصورتی سے چھپا کر مسکرا دی۔ وہ مبہم انداز میں بڑبڑائی۔ ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بڑی شدت سے ابھرا تھا کہ راول پنڈی میں ہی تو آریان بھی موجود تھی، اور وہیں اس کے دونوں جانثار اس وقت حوالات کی دال روٹی کھا رہے تھے۔ یہ سب کون ہیں؟ ان سب کا اتنی دور اس سے ملنے کے لیے آنا حیرت کا باعث ہی تھا۔ نہ تو وہ فلم سٹار تھی اور نہ ہی کوئی سیاست دان کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی اور پنڈی پشاور تک کا ڈنکا بجتا اسے ان لوگوں کا آریان کے ساتھ کوئی لنک، کوئی جوڑ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کامران ہیں میرے چچا زاد بھائی،
اور اس وقت پنڈی میں ایس پی کی پوسٹ پر تعینات ہیں۔ خاور ملک نے تعارف شروع کیا۔ ایس پی صاحب، پہلے یہ بتا دیں آپ کی فیملی میں اور کتنے ایس پی ہیں؟ وہ بظاہر خوش دلی سے بولی، لیکن دل اور ذہن اس وقت بہت سی سوچوں کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ بس فی الحال تو ہم 2 ہی ہیں۔ بہرحال یہ ہیں بابر شاہ اور یہ اظہر شاہ، دونوں ٹرانسپورٹر ہیں، اور یہ بابر شاہ کے فرزند فواد شاہ حال ہی میں MBBS کرنے کے بعد آج کل اپنے کلینک میں مصروف ہوتے ہیں۔ خاور ملک کے تعارف کروانے پر ستارہ بیگم کی چمکدار آنکھوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک، اب یہ بتا دیجئے کہ یہ سب مجھ سے کس وجہ سے ملنا چاہتے تھے؟ ستارہ بیگم نے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے خاور ملک خاموش ہو گئے۔ ستارہ بیگم کی منتظر نظریں خاور ملک کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اصل میں مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے جن کے ذریعے میں اپنا مدعا بیان کروں۔ خاور ملک بولے تو ستارہ بیگم کی آنکھوں میں بڑے عجیب سے تاثرات در آئے۔ ایسی کیا بات ہے ایس پی صاحب؟ آپ ہچکچائیں مت، جو بھی بات ہے کھل کر کہیں۔ ستارہ بیگم کے کہنے پر خاور ملک نے بابر شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی انہی کی طرف متوجہ تھے۔ غالباً انہوں نے بابر شاہ کو بات کرنے کا اشارہ کیا تھا کہ ستارہ بیگم کے سوال کے جواب میں وہ اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوئے، ہم آریان کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے آئے ہیں، وہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں چبھتا ہوا تاثر لو دینے لگا۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ آپ کے بندے آریان کو پریشان کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ دن تو وہ بہت ڈری سہمی سی رہی۔ ان دونوں آدمیوں نے صرف اسے ڈرایا دھمکایا ہی نہیں، بلکہ ہمارے گھر پر دھمکی آمیز فون آتے رہے۔ فواد کے کلینک میں بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اسے زخمی بھی کیا۔ ہمیں مجبوراً انہیں لاک اپ میں بند کروانا پڑا۔ آپ سے صرف ایک استدعا ہے کہ اپنے بندوں کو سمجھا دیں کہ وہ بچی کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ یقیناً ان دونوں کے کچھ اور ساتھی بھی وہاں موجود ہیں۔ بابر شاہ نے تفصیل سے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں واپس بلوا لوں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ جی ہاں۔ ان کے جواب پر وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گئی، پھر کچھ لمحے کے توقف کے بعد اس نے بوجھل سکوت کا پردہ چاک کیا۔ شاہ صاحب، وہ چڑیا اس علاقے کی آب و ہوا سرد و گرم کی عادی ہے، آپ کے ماحول میں رہ نہیں پائے گی۔ میں تو آپ کو ایماندار سمجھتی تھی کہ میری امانت کو لوٹانے کی بات کریں گے، آپ تو اسے بالکل ہی الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ستارہ بیگم، وہ آپ کے ماحول کی عادی ہی نہیں ہے۔ اگر عادی ہوتی تو یہاں کی عیش اور آرام کی زندگی اسے پسند ہوتی تو وہ کبھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہ جاتی، اور اب بھی وہ یہاں واپس نہیں آنا چاہتی۔ اسی لیے ہم آپ سے اس مسئلے پر ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیا جائے۔ بابر شاہ رسانیت سے بولے۔ شاہ صاحب، کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ یہاں اگر واپس نہیں آنا چاہتی تو ہمارے پاس 100 طریقے ہیں اسے یہاں واپس لانے کے۔ اس کی ماں ہمارے پاس ہے جس کی زندگی ہی یہیں گزر گئی، وہ اسے چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ بے وقوف کو ابھی دنیا کی ٹھوکریں نہیں پڑیں، عقل ٹھکانے آ جاتی۔ ستارہ بیگم نے بات کرتے کرتے آخری الفاظ بالکل ہی خود کلامی کے سے انداز میں کہے۔ اس کے انداز میں قدرے ناگواری در آئی تھی۔ ستارہ بیگم، میرا خیال ہے ان کی بات سن لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ خاور ملک نے جیسے اسے رام کرنے کی کوشش کی۔ ایس پی صاحب، جو یہ کہنا چاہ رہی ہیں میں سمجھ گئی ہوں، لیکن میں اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ عالیشان مکان، یہ قیمتی فرنیچر، یہ سونے کے زیورات، یہ مہنگے لباس، یہ سب میری محنت کی کمائی نہیں، اور نہ ہی اس کوٹھے کی ناچنے والیوں میں اتنا دمخم ہے۔ یہ سب کچھ چاندنی کے وجود سے ہے۔ اس کی محض آواز، صرف آواز نے لوگوں کو ایسے سحر میں جکڑ رکھا ہے کہ جو ایک بار اس کی آواز سن لیتا ہے نا، وہ بار بار سننے کی چاہ میں یہاں کے چکر لگاتا ہے۔ یہاں لوگ مجرا دیکھنے سے زیادہ اسے سننے آتے ہیں۔ اس کی آواز میں چھپے درد نے میرے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اسی کی بدولت آج میرا نام بازار حسن کی گنتی کی نائقوں میں ہوتا ہے۔ اور آریان ہو بہو اپنی ماں کی کاپی ہے، وہی شکل و صورت، وہی آواز، وہی انداز۔ پھر آپ خود ہی بتائیں میں اس سے کس طرح دستبردار ہو جاؤں؟ یعنی محض اپنے عیش و آرام کی خاطر آپ اس کو ایک غلط کام پر اکسائیں گی، اس کی خداداد صلاحیتوں سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گی؟ یہ تو صریحاً خود غرضی ہوئی نا۔ اظہر شاہ پہلی بار بولے۔ ستارہ بیگم نے خشمگی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ غالباً اظہر شاہ ہیں، وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی۔ اظہر صاحب، میں یہ سب اپنے عیش و آرام کے لیے کر رہی ہوں یا چاہے خود غرضی کے تحت، اس میں بے جا مداخلت مجھے پسند نہیں۔ آپ مجھے کچھ بھی سمجھتے رہیں، خود غرض، مطلب پرست، سنگ دل، جو بھی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال میں آریان کو چھوڑ کر یہ سب آسائشات کھونا نہیں چاہتی،
اور نہ ہی کنگال ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن ستارہ بیگم، ایک محض آریان کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کامران بولے۔ ہاں، فرق تو کچھ خاص نہیں پڑے گا، بس میں کنگال ہو کر روڈ پر آ جاؤں گی، اور یہ لوگ جو مجھے بڑی بائی جی کہتے نہیں تھکتے، میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں، کل کو ان کی ٹھوکریں میرا مقدر ہوں گی، اور بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ ستارہ بیگم تلخ لہجے میں بولی۔ لیکن ستارہ بیگم، آپ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے پر مجبور کریں گی تو یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ آریان یہاں واپس نہیں آنا چاہتی، ہم نے اسے 4 دیواری کا تحفظ فراہم کیا ہے، رشتوں کا مان دیا ہے، اور وہ اس میں خوش ہے، پھر آپ کس لیے اسے یہاں رہنے اور اس ماحول میں رچنے بسنے پر مجبور کر رہی ہیں؟ بابر شاہ بولے۔ دیکھیے صاحب، یہ کوٹھا ہے عزت داروں کے لیے ایک گالی، اور ہم جیسوں کی جائے پناہ، یہاں کوئی اپنی خوشی سے نہیں بیٹھا۔ چاندنی ہے نا، بڑی خوبصورت گائیکا ہے، اس کی آواز میں درد اور سوز ایسا ہے کہ اگر اڑتا پرندہ سن لے تو وہ بھی ٹھہر جائے۔ یہ درد، یہ سوز اس کی آواز میں کیسے پیدا ہوا؟ دکھوں سے۔ ایک طویل عرصے سے وہ اس کوٹھے کی زینت ہے، اپنی خوشی سے نہیں، مجبوری سے۔ چھمیا ہے، رقص کرتی ہے تو لگتا ہے کہ کائنات جھوم اٹھتی ہے۔ وہ بھی یہاں رہتی ہے، ہنستی ہے، بولتی ہے، پر میں جانتی ہوں وہ ایک عرصے سے دل سے ہنسنا بھول چکی ہے۔ یہ عورتیں جو یہاں رہتی ہیں نا، امان میں ہیں۔ ستارہ بیگم، بابر شاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی شاہ صاحب۔ ہماری دنیا آپ لوگوں کی دنیا سے بہت مختلف سہی۔ آپ لوگ ہماری دنیا کو غلاظت کا ڈھیر کہتے ہیں، یہاں رہنے والے بھی جیتے جاگتے انسان ہی ہیں، لیکن یہاں بسنے والوں کے حصے میں آپ کی مہذب دنیا کی صرف نفرت ہی آتی ہے۔ یہاں اجلے کپڑوں والے شریف زادے آتے ہیں تو محض دل بہلانے کے لیے۔ ایک کھلونے سے بھی گئی گزری اوقات ہے ہماری، لیکن ہمارے بھی کچھ قاعدے، کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں۔ یہاں آنے والا ہماری مرضی سے چلتا ہے، اپنی من مانی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کی دنیا میں حیوان کھلے بندوں پھرتے ہیں، بھیڑیوں کے بھیس میں بھیڑیے پھرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی شرمسار نہیں ہوتے۔ عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آریان کو 4 دیواری کا تحفظ نہیں ملا؟ یہاں اس کی ماں ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کملا گھنگرو ہے جسے یہاں کے سب لوگ اس کا لے پالک باپ کہتے ہیں۔ لے پالک باپ کی اصطلاح پر وہ خود ہی مسکرانے لگی۔ کیا یہ رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ آپ اس کی خوشی کو رہنے دیں اور اسے واپس بھجوا دیں، یہ ہمارے اور آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ ستارہ بیگم نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ نہ آنا چاہے، بابر شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو ہمارے پاس بہت طریقے ہیں اسے لانے کے، آپ بیچ میں مداخلت نہ کیجیے گا، ہم خود اسے لے آئیں گے۔ ستارہ بیگم پلیز ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے، آپ کے پاس لڑکیوں کی کمی تو نہیں؟ کامران نے کہا۔ ہاں، کمی تو نہیں، لیکن آریان جیسی کوئی نہیں۔ ارے سب کہتے ہیں ستارہ بیگم تو بھاگیوان ہے، بازار حسن کا تاج اس کے پاس ہے، میں اپنی راجدھانی سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ یہ ارد گرد بسنے والی سینکڑوں طوائفیں اور بڑی بڑی ناکائیں آریان پر نظریں گاڑے بیٹھی ہیں، اور میری تو وہ ملکیت ہے، پھر میں نے اس کا سودا کر رکھا ہے، اور ہمارے ہاں زبان کی اتنی اہمیت ہے، یہ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ستارہ بیگم، زبان تو آپ نے ہمارے ساتھ بھی کی ہے، کول تو ہمیں بھی دیا ہے۔ خاور ملک نے ستارہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا تو وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرا دی۔ ایس پی صاحب، آپ کی فہم کی تو میں پہلے ہی قائل ہو چکی ہوں، بہت ہوشیار ہیں آپ، جانتے ہیں کہ کس کو کہاں اور کیسے لپیٹنا ہے، لفظوں سے کھیلنا خوب آتا ہے آپ کو۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ساتھ زبان کی ہے نا، تو کہیں زبان کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دوں یا سینہ چیر کر کلیجہ نکال کر پیش کروں، لیکن مجھے معاف کر دیں، میں آریان کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور پھر اس کی ماں بھی کبھی اس کے بغیر رہنا گوارا نہیں کرے گی۔ ستارہ بیگم حتمی انداز میں بولی۔ تو ستارہ بیگم، ہم آریان کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی تو یہاں سے لے جانے آئے ہیں، بابر شاہ نے کہا۔ تو ستارہ بیگم نے ایک جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔